आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए, आप सब की सारी दिली तमन्नाएं पूरी फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो और ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपकी रोज़ियों में, ईमान में, सेहत में, खुशियों में, घर-बार में, औलाद में बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का, आज के टॉपिक का। आज का व्लॉग है डे एंड नाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बेडफोर्ड में जो रिवर ऊज़ है, बेडफोर्ड एम्बैंकमेंट है, तो वो कितना खूबसूरत लग रहा है शाम के वक़्त, रात के वक़्त, और कितनी दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। अगर आप दिन को देखें तो ये और भी खूबसूरत लगता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला ने क्या-क्या खूबसूरत चीज़ें पैदा फरमा रखी हैं दुनिया में, हमें देखने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें खुश करने के लिए, और ताकि हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करें। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है और बहुत कुछ हमारे खुशबू सूंघने के लिए, बहुत कुछ हमारे देखने के लिए, बहुत कुछ हमें रिलैक्स और काम रखने के लिए, और बहुत खुश हमारे खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने ख्याल रखा है, क्योंकि वो रहमान रहीम बहुत मर्सीफुल और काइंड है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है अल्हम्दुलिल्लाह के इंसान को अल्लाह ताला रोज़ी देता है, कनात पसंदी, और जिसको जितना ज़्यादा देता है उसका उतना ज़्यादा खर्चा होता है। हम बहुत ज़्यादा टाइम लोगों को जज कर लेते हैं, लोगों को ये समझते हैं कि जी उनके पास तो इतना है, उनके पास तो इतना है। जितना जिसको जितना ज़्यादा होता है उसने उतनी ज़्यादा उसकी ना खर्च करने के ज़रिए बनाए होते हैं। जितना ज़्यादा कमा रहा होता है उतना ज़्यादा वो खर्च भी कर रहा होता है। उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिस राह से आता है उस राह से चला भी जाता है। तो ये अगर हम दूसरों को देखें कि ये बंदा तो यहाँ पे रहता है और वो ये इतना कमाता है, वो सारा हमारी पॉकेट में ही नहीं आता। बहुत ज़्यादा तो टैक्स कट जाता है, बहुत सारे बहन भाइयों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और हम जो हमारे पास होता है उसी का हम हिसाब किताब नहीं दे सकते, तो और किसी का हम हिसाब किताब क्या दे सकेंगे। तो ये बात होती है कि अक्सर हमारे में दूसरों को जज करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का हिसाब किताब लगाने की कोशिश करते हैं। जो जस्टिस है, जो जज का काम है, वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में ही छोड़ दे, या ज़्यादा बेहतर है वो जानता है जो रब जानता है। आपके दिल का भेद अल्लाह जानता है जो आप जानते हैं। तो हम कुछ करके भी भूल जाते हैं, हम खर्च करके भी भूल जाते हैं। तो वो इंसान जो होता है वो एक गलती का पुतला होता है। तो इसलिए बराहे करम आप ये ना किया करें कि जी आपकी तो नमाज़ें कबूल नहीं होनी क्योंकि आपने ये किया है। कबूल ना कबूल करना हमारा काम है, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। अल्लाह ताला तो चाहे तो बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारी मिस्टेक को माफ़ी फरमा सकता है, और अल्लाह ताला चाहे तो हमें गिरफ्त में भी ले सकता है। तो आपने ये नहीं किया, ये हो जाएगा। या माफ़ करने वाला, ना करने वाला, देने वाला, राज़िक, मालिक, खालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। और इंसान क्या ये करने की कोशिश कर रहा है कि ये होगा और ये नहीं होगा, ये करेगा। तो प्लीज़ बराहे करम ये अल्लाह ताला की नाफरमानी की एक अलामत है, नाशुक्री की एक अलामत है कि जो इंसान जो है वो खुदाई का दावा करते हैं, खुदा बनने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारा ये सही नहीं है, ये कबूल नहीं है, ये है, ये है। ये लोगों की बातें होती हैं।
تو بے شک بہت کوئی گناہ گار ہوگا، رتی برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت داخل فرما دے۔ اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیک عمل والے ہوتے ہیں، بڑے حج عمرے زکاتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بہت زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی سی ان کے غرور یا ان کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گرفت میں لے سکتا ہے۔ تو وہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ بہترین جسٹس کرنے والا ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ حق و حق نبیڑنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ رتی بھر برابر زیادتی نہیں کرتا۔ تو وہ رحمان رحیم ہے جس نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جو ہیں آگ میں جلے یا دوزخ میں جائیں، لیکن جان بوجھ کے ہم نے وہ غلط رستے استعمال کرنے ہیں، غلط رستوں کی طرف ہی جانا ہے، شیطان کے پیروکاری بننا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پر نہیں جانا، تو پھر کیا ہمارا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا زندگی میں بھی ہمیں امان سلامت رکھے اور آخرت میں بھی ایمان کے ساتھ اٹھائے، دنیا میں بھی ہمیں نیکوں کے ساتھ رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر بنائے، ہمارا اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں موت دے، اور تب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نہ مارے جب تک ہماری بخشش نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کر جائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ رحمان رحیم کریم عظیم راضی ہو جائے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی ہمارا ناقص ذہن جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو جج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسی باتیں ایسے کلام بھی کہہ جاتا ہے جس سے دوسرے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور ایسے بات بھی کہہ جاتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، انسان بھی تنگ اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنا حتن مکان یہ کوشش کریں کہ جو اللہ کی باتیں ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ قادر المطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے، اور وہ ہر کام کرنا کن فیکون کی قدرت رکھتا ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس لیے جب آپ بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے اپنے دل سے گرماتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس طرح اپنے دلوں کو گرماتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک جو سیڈ ہوتا ہے جنت میں آپ کے لیے درخت لگا دے گا، اور جب تک ہم جائیں گے دنیا سے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ باغات لگائے ہوں گے، اس طرح خوبصورت ہریالی ہوگی۔ اسی لیے تو اس طرح جب گرینری ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت اس سے بھی خوبصورت ہوگی، بے شک اس سے ہزاروں گنا بہترین ہوگی، کیونکہ یہ تو دنیا کی خوبصورتی ہے، مثال دے سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کے لیے، اچھے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ تو یہ جو ٹیمپریری زندگی ہے، اس میں آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائے، ہیلا کر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھی زندگی سرخرو کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، دونوں جہانوں کی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی خاطر پیدا فرمایا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو ہر چرند پرند، پتا پتا، ہوا، درخت، جن، ہر جاندار چیز، بے جان چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو اللہ کو تو انسان کو عبادت کے لیے تو نہیں بس نماز روزہ کرو اور
کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی خاطر پیدا فرمایا ہے, انسان کے ساتھ احساس ہمدردی کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, اور اتنی خوبصورت جنت, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری جنت سجا کے تو آدم علیہ السلام کو اتارا. تو آدم علیہ السلام ہمارے جو والد امجد ہیں, تو وہ سب سے پہلے وہ تنہا پھرتے, بہت اداس ہوتے اور بہت وہ اداس تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس ہمدردی کرنے کے لیے, یہ نسل انسانی کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو اس طرح دنیا میں انسانیت میں سب سے پہلا جو رشتہ اللہ نے انسانیت کا پیدا کیا وہ میاں بیوی کا کیا. تو آپ میاں بیوی بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہا کریں اور احساس ہمدردی کیا کریں, معاف کیا کریں, برداشت کیا کریں. اگر ایک بندہ کچھ کہہ گیا ہے تو دوسرا درگزر کرے, تو ایک دوسرے کی فیملیز کو جا کے بات نہ بتائیں, اس طرح وہ بات بڑھ جاتی ہے. تیسرا بندہ اندر اپنی فیملی میں داخل نہ ہونا دیں. آپ ہوتے ہیں, آپ کی میاں بیوی ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا جو شیطان کا ٹرک ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں دراڑ ڈالنا ہوتا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے, اور اپنے بچوں کی بھی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے. جیسا اگر آپ لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے نا, تو آپ کے بچوں میں بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو جائے گی. جب ان کی شادیاں ہوں گی, ان کے اسپاؤز ہوں گے, وہ بھی اپنے بیویوں بچوں کے ساتھ اس طرح ہی رویہ رکھیں گے. تو اگر آپ اچھے سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے بچے ہیں نا وہ بھی فرمانبردار اور خدمتگار بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دیں. تو جب آپ کا کوئی بس نہ چلے تو آپ حق پر ہوں تو بس کہہ دیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. کئی لوگ آپ کی بات کو یقین نہیں کرتے, آپ کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, لیکن آپ ان کو پروف بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا, تو پھر بس کہہ دیں کہ بس میرے لیے اللہ کافی ہے, اور اللہ بے شک کافی ہے. اور جو بچے ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں, ان کو اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو کام کی عظمت سکھائیں, ان کو گھر کا کام کاج سلیقہ کفایت شعاری انسانیت کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا اور سکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا میں کامیاب ہوں گے, اور آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اولاد اللہ تعالیٰ کی نیک ہو تو یہ آپ کے لیے کنٹینیو چیریٹی ہوتی ہے, اور ان کا سب سے زیادہ پہلے حق اولاد کا ہوتا ہے. اس لیے ان کی تعلیم و تربیت سے ذرا برابر بھی غفلت نہ برتیں. لوگ خود یا تو ٹی وی میں فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں, جب کھانے پکانے میں صفائیوں میں لگے رہتے ہیں, اور بچوں کو باہر ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہو رہی, بچوں کا بہت قیمتی جو ٹائم ہوتا ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے. آپ جب آپ کام کریں گھر کے, اپنے بچوں کو ساتھ میں انوالو کریں, ان کو سپروائز کریں, اور ان کی استاد کے مطابق ان سے کام کرائیں, اور ان کو گائیڈ کریں. فروٹ سیلڈ تو آپ کا بچہ 8-10 سال کا کاٹ سکتا ہے جو بٹر نائف کے ساتھ, اور چیزیں تو ٹیبل پہ رکھ سکتا ہے, پلیٹیں تو صاف کر سکتا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کرتے رہیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کو ہر چیز ایکسپلین کریں. جب بھی بچہ کوئی پوچھے تو اس کو سیٹسفیکشن آنسر دیں, اور جو حق پر مبنی ہو. تو اپنی جو پرسنل اوپینین ہوتی ہے, جو میرے خیال میں وہ برا ہے, میرے خیال میں وہ برا ہے, جب کسی کی چگلیاں کرنا, تو اس طرح جب بھی کوئی بچہ کرے یا آپ کریں تو اس کو ڈسکریج کریں, تاکہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکیں. اور ٹائم جیسے ہے وہ ہاتھ میں ریت ہوتی ہے نا, تو ریت سرکتی جاتی ہے. جب ہاتھ میں آپ پانی مٹھ میں ڈالیں کیسے پانی نکل جاتا ہے قطرہ قطرہ کر کے, اسی طریقے سے تو ہماری زندگی جو ہے ہمارے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے, اور ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں,
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا سکون بنائیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا، تو اگر آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں گے، ہر وقت ایک ٹیچر کی طرح، ایک فرینڈ کی طرح، ایک گارڈین کی طرح، ایک ماں باپ کی طرح ان کی تعلیم و تربیت رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے بھی بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے بنیں گے اور امام المتقین بنیں گے، اور دنیا میں لیڈ کریں گے، لیڈر بنیں گے، اور اچھی عزت و وقار حاصل کریں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے جی جب چھوٹے ہوتے تھے، جو بچے ہیں لاڈ میں پیار میں ہم ان کی اخلاقیات کا خیال نہیں رکھتے، کوئی نہیں بچہ ہے، کوئی نہیں ایسے کرنے دو، ہنس کے دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ بچے کی جو 7 سال کی پہلی عمر ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور جب 14-15 سال کا ہو کے وہ اچھا بیہیو نہیں کر رہا ہوتا، تب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ ہمارا سنتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ جو امپورٹنٹ ٹائم تھا بچے کا سننے والا، وہ تو آپ نے ہاتھ سے گنوا دیا۔ تو اب جب بچہ اپنے سر کے برابر ہو جائے تو تب اس کو کریں گے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس نے سیکھ لیا جو کچھ سیکھنا تھا، اور وہی زندگی بھر وہ ویسے ہی رہے گا۔ تو اس لیے بچوں کی بچپن میں عادتیں بہت اچھی بنائیں، ان کے دانت برش کروانے ہیں، ان کو ٹائم پہ سلانا ہے، ان کو کھانا ٹائم پہ دینا ہے، اور مل کر کھانا کھانا ہے، ہر ٹائم ٹی وی نہیں دیکھنے دینا، ہوم ورک کرتے وقت ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کا اسکول کے بارے میں پوچھنا ہے، اچھی پوزیٹیوٹی ایک دکھانی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے اس چیز کا۔ مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربی زدنی علما ربی لا تذرنی فردن انک انت خیر الوارثین۔ تو یہ دعائیں ہیں جو اولاد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ اگر میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں، فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔